आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में इस बज़्म हुस्न का इनेकाद है। दुनिया में वो कौमें हमेशा सरखुरू होती हैं जो अपने मुहसिनीन को याद रखती हैं। जिन लोगों ने दुनिया में बहुत सारे कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए हैं, उनकी यादों से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि मैं भी कोई खिदमत करूं, कोई ड्यूटी करूं, अपने अकायद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नज़रियात की बका के लिए और दीन की खिदमत के लिए मक़दूर भर कोशिश करूं। तीसरी बात यह है कि जब हम अकाबरीन का, असलाफ का, बुजुर्गान दीन का ज़िक्र करते हैं तो हम दुनिया को ये बतलाते हैं कि इस्लाम का हर दौर इतना रोशन था कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इतने बड़े बड़े लोग हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो, इतना डरो कि जितना डरने का हक है। और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम न मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। हर वक्त, हर दम, हर घड़ी मुसलमान रहना। तुम्हारी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा न हो जो इस्लाम से खाली हो। हर वक्त तुम्हें अपने किरदार व अमल से इस बात का इजहार करना है कि तुम मुसलमान हो। होता यह है कि हर दौर के अंदर कुछ ऐसे फितने, कुछ ऐसी आजमाइशें मुसलमानों पर आ जाती हैं कि उनके लिए अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चहार जानिब से मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें मुसलमानों को और आलमी इस्लाम को घेर लेती हैं। नतीजतन अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखना, इस्लामी विकार को कायम रखना, इस्लामी अलामात को कायम रखना आसान नहीं रहता। आप देख लें कि आज भी जो लोग ऐसे ममालिक के अंदर रहते हैं जहाँ इस्लामी तालीमात का प्रचार नहीं है, तो वो किसी बड़े अच्छे इलाके से, दीनदार मुल्क से भी गए हो तो किसी ऐसे मुल्क में जा कर के उनके बच्चों का बचना मुश्किल हो जाता है। वो माहौल को कबूल करते हैं इल्ला माशाअल्लाह, और उसके असरात अपने किरदार व अमल में इस तरह से ले आते हैं कि इस्लामी तशख़्ख़ुस कायम नहीं रहता। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जिस ज़माने में मुसलमानों की क़यादत की, वो भी ज़माना कुछ इस तरह का था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद थी। हिंदुओं के साथ रहते हुए, अंग्रेज़ों की हुकूमत में रहते हुए, सिखों के साथ रहते हुए, ईसाई, आर्या और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के बीच रहते हुए मुसलमानों की क़यादत करना, उन्हें इस्लामी तशख़्ख़ुस पर कायम रखने की तलकीन करना, ये कोई आसान नहीं था, ये मुश्किल फरीज़ा था। लेकिन आप फाज़ल बरेली को पढ़ के देखें, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना जम के इस्लामी नज़रिया बयान किया है, इतना मजबूत करके इस्लामी नज़रिया बयान किया है कि कुफरिस्तान में रह के भी हमेशा इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। इस सोच को, इस फिक्र को उन्होंने गलत साबित किया है कि चारों तरफ कुफर है, चारों तरफ फितने हैं, चारों तरफ आजमाइशें, मुसलमान कहलाने वाले भी मुख्तलिफ किस्म के फितनों का शिकार हैं, तो हम कैसे बचें। उन्होंने बेहतरीन इस्लामी नज़रियात को मजबूत करके लोगों तक पहुंचाया। आप देखिए कसरत हिंदुओं की है,
تو بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی اب ایک جگہ رہنا ہے، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے میلوں میں چلے جائیں، تو فرمایا ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں ان کے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہواروں پر وہ میلے کرتے ہیں، تم کس طرح اس میلے میں جاؤ گے جہاں کفر بولا جاتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے سخت منع ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں اور میں ایک مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بہت بڑی محبت کرنے والوں کی تعداد یہاں جمع ہے اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ ہو یود و حنوز سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے، لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں، یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر فاروق، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا ہے۔ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا، تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا، داڑیاں بڑی رکھنا، ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے پر عمل
نہیں کرنا. یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے. فرمایا تو بیچ سے نکالو. ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا ایک تشخص ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک طرز حیات ہے. ہم کچھ طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن رات ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا. ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے. ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی. دیکھیں نا، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، سیدھے ہاتھ سے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. سیدھا قدم پہلے اٹھانا یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے. تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے. تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص، سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا. ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے، سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے ہیں، اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے ہیں. آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں، تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی. آپ کمزور نہ پڑے، کہیں کچے نہ ہو، آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے. آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے. وہ فتویٰ لکھتے تھے. فتویٰ، یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے اس کی تشریح عوام کرتی ہے، وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا. فتوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں. آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی دینی رہنمائی کی، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا. اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی. اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے. اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا، ایک ایک سطر کو، یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو، تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے. ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا. اور پھر علم کی کیفیت ہے. مجھ سے کوئی طالب علم، کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں. ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے، علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے. اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب تو گئے کام سے سارے لوگ. اب تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے، تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے. اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت. بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوں گے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو، اخبار ضرور پڑھو، لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے. آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں، اتریں اس سمندر میں. قوم کو ضرورت ہے، قوم تشنا ہے، قوم آزمائش میں ہے، قوم سمجھنا چاہتی ہے. میں عوامی آدمی ہوں، میں ببانگے دہل کہتا ہوں کہ آپ دلائل کی دنیا میں لوگوں سے بات کریں، لوگ بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن وہ مشقت نہیں رہی، وہ محنت نہیں رہی. وہ قرآن و سنت میں جو غوطہ زنی کبھی ہوتی تھی اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا ہم سے. وہ ذوق نہیں رہا. ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے. تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء. تو ریاضی کا ایک مسئلہ نہ ان سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا. تو
جو سیانے لوگ ہیں نا آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں, انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی ہے. میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا, وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو, وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہیں, رات کو وہ مطالعہ کرتا. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں, وہ ٹائم پاس کرتا ہے. مطالعہ کرتے ہیں, پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے, مسئلہ پہلے سمجھیں گے, جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا. تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا, تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا, ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا, یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں. پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے, وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے, جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے, لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے. مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے کیونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں. وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل, وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں. نہیں ہوتے ٹھیک ہے پڑھے کہ نہ ہو, بھائی عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے, تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا. کہنے لگے بھیجے ہم ٹیسٹ لیں گے. میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں, تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں ٹیسٹ دلوا دیتے. کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے, بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا. تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے, سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آمدام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے ملنے, تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا. اللہ معاف کرے آج کل یہی لوگوں کا حال ہے, مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا, معاذ اللہ یہی لبو لہجہ ہے. وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں وہ بڑے عالم ہیں, پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے, ایک دفعہ چلیں تو صحیح, چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح, ایک دفعہ مل تو لے, ایک دفعہ آئیں تو صحیح. اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے, ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے. آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح. تو دو چار دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتا ہے میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کولیگ ہیں کالج میں پڑھاتے اکٹھے ہیں یونیورسٹی میں, تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے. کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف, تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے, باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی اس پر تشریف فرما ہوتے تھے, لوگ مسائل پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا, پھر پینسل منگوائی, چند لکیریں لگائیں اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے. تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی, تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی, کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں, کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں, کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں, وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی, اتنا حسن, اتنا وقار, اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے, بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا, اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا, اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا, اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے. بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے. ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا. دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے.
उन्होंने फतवा दिया उम्र भर, लोगों को दीन सिखाया, समझाया उम्र भर, मुसलमानों की क़यादत की। और फिर मुसलमानों के अंदर भी अगर कुछ ऐसे लोग निकले ना, अंदर भी, ये मत घबराया करें कि फितने बाहर भी हैं तो अंदर भी हैं। फितने हर जगह ही हो जाते हैं। आपको तरबियत करनी है, घर के अंदर भी मसाइल होते ही हल करने के लिए, अंदर से भी मसाइल। मुसलमानों में भी फिरके बन गए, मसले पैदा हो गए। एक फिरका बन गया जाहिल सूफिया का, वो जो कहते नहीं कि तुहानू की पता होवे, मौलवी नू की पता होवे, ए मार्फत दी गल है ना जी। आजकल भी इस तरह के फिरके। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर, ये कुछ लोग कहते हैं शरीयत और है, तरीकत और है। फरमाया चुप करो, सारा कुछ ही मेरे नबी की शरीयत में मौजूद है। अर्ज की हुजूर, ये सूफी बना फिरता है और कहता है इल्म की मुझे जरूरत नहीं है। सूफी दरवेश बना फिरता है, पीर बना फिरता है, कहता है मुझे इल्म की जरूरत नहीं। तो आला हजरत ने लिखा है बे इल्म सूफी शैतान का मस्खरा है, शैतान का मस्खरा है। शैतान ने उसे मस्खरा बना रखा है। इल्म ही नहीं जब तुम में, तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं, वहां फल क्या होगा? आला हजरत ने जाहिल सूफिया का रद्द किया, पूरा रिसाला लिखा है, अहकाम बैतो खिलाफत पूरे खोल कर बयान किए, लोगों को बतलाया है कि असल क्या होता है। और फिर कुछ लोगों ने पूछा हुजूर, बाज लोग कब्रों पे जाते हैं तो तरीका क्या है? तो ये आला हजरत ने जो तरीका लिखा वो सुनो। फरमाया 4 हाथ कब्र से दूर रहना, फातिहा पढ़नी। फरमाया कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ हराम है, बुसा लेने में इख्तलाफ है, लेकिन उससे भी बचना ही बेहतर है। इस कदर ज्यादा खुली हुई बातें, इस कदर ज्यादा वाज़ेह बातें, चमकती दमकती बातें। आला हजरत ने मुसलमानों के नजरियात की हिफाजत की, उन्हें समझाया। लेकिन एक बात है, अगर किसी ने हुजूर के इल्म को नापना तोलना शुरू किया तो फिर आला हजरत का कलम उसके लिए भी उठा है। अगर नबी पाक की अजमतों को किसी ने छेड़ा है तो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार। पिरादा से कह दो खैर मनाए नशर करें। फिर उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं हुजूर के बारे में बात करते हो? रसूल पाक की तो एक जात है, जिनसे इश्क करेंगे तो बचेंगे, जिनकी मोहब्बत होगी तो कलेजा आबाद होगा। हुजूर किस तरह? फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अच्छा, फिर हुजूर की तारीफ कैसे करते हैं? मजे की बात देखें। आला हजरत पता क्या फरमाते हैं, ये ज्यादा मजे का लतीफ नुक्ता है, इसको आपने समझना है। वो कहते हैं वो गारे सौर में ना हुजूर तशरीफ फरमा है जिस्म के साथ, और काफिर चारों तरफ फिरते हैं पर हुजूर उन्हें नजर नहीं आते। हजरत सिद्दीक अकबर भी अंदर मौजूद है, नबी करीम भी कार में मौजूद है, लेकिन हुजूर उन्हें नजर, आप किसी और से जवाब पूछते तो वो लग जाता, क्यों नजर नहीं आते, वो दलीलें देता। आला हजरत फरमाते हैं असल बात पता क्या है, नबी पाक कायनात की जान है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जानों से भी ज्यादा करीब हुजूर जान है। फरमाते हैं ये जो जान है ना, ये नजर नहीं आती। आपके जिस्म में जान है ना, दिखा सकते हैं? है तो सही ना? कहते हैं मेरी जान, जान है ना, दिखा सकते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं जान है वो जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, ये क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं। वो जान है, जान नजर नहीं आया करती। ये दुश्मन बिला वजह गार के गिर्द फिरते हैं, जान भी कभी नजर आई है? मेरे महबूब तो कायनात की जान है, और जान नजर जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इश्क रसूल का लाजवाल दरस दिया। 4 बातें उनकी जिंदगी में बड़ी मुनफरिद है और हर शख्स को उनकी जरूरत है। एक इल्म हम नहीं सीखते, हमारे यहाँ सुनने सुनाने का मिजाज है, सीखने सिखाने का मिजाज
نہیں ہے. ہم پڑھتے نہیں, توجہ نہیں کرتے. داشکوا تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا, مولوی بتاتے نہیں. تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے, بس ٹائم پہ آ جایا کرو. نہیں جاتے ہم, ہمارا مزاج ہی نہیں. آخر پہ جائیں گے, 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے. آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے, کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئیں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق, اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے, پڑھنا, لکھنا, سمجھانا, سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ. کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک, ادب میں ڈوبا ہوا, روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ. کیونکہ مزاج علمی ہے, ذوق علمی ہے, طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں, نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں, حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں, صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں, اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں. علمی ذوق, اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں, اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 کر کے مسئلے سیکھیں, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری, ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا, بڑی منفرد, بڑی انوکھی, بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں, وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے, اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے, لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ, ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے, مسجد میں جلانا درست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں, تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں, پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو. سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن, تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے. سب سے اونچی کرسی تمہاری, سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس. تو پھر میرے بھائی, تم اگر سب سے فائق ہو, عزت اور شان رکھتے ہو, تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے گا, اس لیے کہ تمہارا شرف ہے, تمہارا مقام ہے. تو ایک صاحب نے کہا, حضور یہ مٹی کا تیل نہیں, خوشبو والا تیل ہے, تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی. تو فرمایا ٹھیک ہے, آپ اس کو لگائیں, اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس نا لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں. جتنے نمازی مسجد میں آئے ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل. اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے. وہ کہیں گے ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منع ہے. بتاتے رہیں, آپ علم لیں, پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں. اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں, آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں, وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو ایک تو زندگی میں علم, پھر عمل, اور پھر تیسری بات ادب. بے ادباں مقصود نہیں آسل, نہ درگاہ ٹوئی, تے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. اپنا بے باکی بڑی ہے. اگر میں کہوں کہ جن کو تمیز نہیں ہے ان کا راج ہے. جتنا زیادہ کوئی اپنی زبان کے لحاظ سے بدتمیز ہے, اتنا اس ملک میں اس کا عروج ہے. خدا کے بندو, ادب تو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. اعلیٰ حضرت کی آپ پوری زندگی دیکھ لیں, انہوں نے ادب کی بات کی, احترام کی بات کی. انہوں نے عمر بھر اس پہ لگا دی کہ ہمیں رسول کائنات کا ادب کرنا ہے, ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا ادب کرنا ہے, ہمیں نبی پاک کے صحابہ کا احترام کرنا ہے, ازواج مطہرات کا احترام کرنا ہے, اولاد پاک کا احترام کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اس طرح جاؤ
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے, سر کے بل بھی تو چلے تو تو چل سکتا نہیں, تو بڑی سر کا موقع ہے وہ جانے والے. احترام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ فلان جگہ حج پہ ہمارے ساتھ چلیے, نفلی حج تھا. فرمایا پہلے اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں. ماں کا احترام, اساتذہ کا احترام, مشائخ کا احترام, یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑھ کر رسول کائنات کا احترام. احترام. آج احترام رخصت یاد رکھنا بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی ہے. آپ صرف اتنا جملہ کبھی آپ نے کہہ دیا ہو نا ابا جی سے کہ ابا جی ٹھیک ہے اب آپ بھی تو سمجھدار ہو جائے نا, اتنا ہی کہا تھا تو والد بیچارہ ساری رات روتا رہتا ہے, بیٹا میں نے تو ساری جوانی تیرے نام کر دی, میں سمجھدار ہی نہیں تھا, میں نے تو اپنا کچھ رکھا ہی نہیں, سب تجھے دے دیا, میں سیانا. اتنا جملہ کہا تھا. ذرا سی بھی بے ادبی تکلیف دیتی ہے, لیکن اگر آپ ادب کریں نا. آپ کے استاد صاحب آ رہے تھے سائیکل پہ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پجاروں پہ. استاد صاحب میٹرک پی ٹی سی ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی کر لی. اچانک استاد صاحب کو دیکھ کے آپ نے گاڑی کھڑی کر لی, پجاروں سے نیچے اترے, کا استاد جی میرا بڑا دل کرتا ہے یہ سائیکل آپ کی بچہ لے آئے گا, میں آپ کو چھوڑ کے نہ ہوں اپنے ساتھ بٹھا کے. تو استاد جی کوئی دعائیں دیں گے, کوئی خوش ہوں گے, کہیں گے پتر اللہ اور عزت دے تجھے اور مرتبہ دے. وہ جائیں گے بعد میں سائیکل پہ ہی, لیکن وہ جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے, اس لیے کہ پجاروں والا تو اتر کے سلام کر رہا ہے. تو بھائی ادب سے حسن پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ادب کا درس دیا, ادب کی بات کی, تعظیم کی بات کی, عزت کی بات کی. اور انہوں نے کہا جو حضور کی تعظیم نہ کرے, جو ادب نہ کرے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ کو ادب ہی نہیں کرنا آتا, تعظیم ہی نہیں کرنی آتی, آپ کا لب و لہجہ درست نہیں ہے. آپ احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں, جن لوگوں نے پرانی تصویریں دیکھی ہیں نا, مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے, حضور کے گنبد شریف کے سامنے 2 کھجور کے درخت ہوتے تھے. تو وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا. جب فاضل بریلوی تشریف لے گئے تو شاعر نے شعر پڑھا, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مزہ نہیں آیا, کہاں لیلا کا خیمہ, معاذ اللہ کیا تشبیہ دی, اور گنبد خضرا. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے تنقید کرنا آسان ہے, شعر کہنا مشکل ہے, تو آپ کہہ دیجئے. تو فرمایا کہہ دیتے, 2 کھجور کے درخت ہیں گنبد کے سامنے, تو آپ کہہ دیجئے. فرمایا کہہ دیتے ہیں, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. تو ان کے مزاج میں علم, عمل, ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور چوتھی بات تھی عشق. خشک خشک جو لوگ ہوتے ہیں نا مزیدار نہیں ہوتے, ان پر نہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں. جو کام لوگ محبت سے کرتے ہیں نا وہ کام تھکاتے نہیں. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنے محبوب سے عشق کیا اور خوب کیا ہے, اور خوب لطف لے کے کیا ہے, اور خوب انداز سے کیا ہے. اور حضور کی اداؤں پر, نبی پاک کے حسن و جمال پر عمر بھر انہوں نے قصیدہ کہا ہے اور کمال کر دی. دیکھیے نا انداز تکلم ہے نا, کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. تو فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جب اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے. کہتے ہیں حضور التجائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ, لیکن جب نبی پاک ہاتھ اٹھاتے نا تو حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی تھی, قبولیت نیچے آ جاتی تھی.
कबूलियत नीचे आ जाती। कहते हैं इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए सल्लल्लाहु अलैहि। तो जो बात शुरू में अर्ज की थी, फिर वही आके अपनी बात को समेटता हूँ कि उम्र भर उन्होंने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा। वो जो सोच इकबाल देते थे ना, इकबाल काफिर से कहते थे कि तुम मुसलमानों से जीत नहीं सकते, क्योंकि ये हुजूर से प्यार बड़ा करते हैं। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। मौत से तो ये नहीं डरते, हाँ अगर तुमने जीतना है तो हुजूर का प्यार निकल गया तो ये हो सकता है काफिर जीत जाए। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही फरमाते हैं कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे। और फरमाते लोगों तुम्हें जब बड़ी तकलीफ पहुंचे तो मेरे नबी को याद किया, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। और फरमाते इधर उधर से सवाल ना किया करो, जिंदगी में तरबियत लेनी हो, फैज़ लेना हो, करम लेना हो तो मेरे महबूब की तरफ रुजू करो, क्योंकि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मजबूत होकर इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ वाबस्ता होना या आला हज़रत का पैगाम है। आप कहीं भी हैं, किसी जगह भी, बाकी सारी पहचानें बाद में है, पहली पहचान ये है कि हम मुसलमान। अपना ये तशख़्ख़ुस कभी बिगड़ने ना दें, कभी ना वक्त आएगा लोग, मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो जो मेरा दोस्त मुझे मौलवी साहब कह के ज़्यादा तंग करता था ना, क्योंकि टोपी पहन के जाते थे, तो वो उन दिनों बम धमाके बड़े होते थे, ओ मौलवी, तो मैं उसे कहता था मुझे गुस्सा कोई नहीं आता, है मौलवी तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है। तो वो जो मौलवी कह के तनकीद करते थे माज़अल्लाह, फिर वो टाइम भी आया कि फ़ोन करके कहने लगे यार एक तस्वीर खिंचवानी थी तेरे नाल, इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह वाह। और ज़िंदगी में अपने तशख़्ख़ुस पर कभी सौदा ना करें, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम मुसलमान हैं और हमने मरते दम तक मुसलमान रहना है। अल्लाह तौफीक अता करे।